अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अभी मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी है। मौलाना जावेद इकबाल अलीमी साहब चंद यौम कबल पुंछ के अंदर जो एक कज़िया बना, एक जनाजे के अंदर एक मौलवी साहब के इंतकाल पर बहुत सारी तकारीर हुई। उनमें से एक तकरीर एक मस्जिद जो कि जामे मस्जिद और कदीम जामे मस्जिद है उसके ताल्लुक़ से वो तकरीर की गई, और उस तकरीर के अंदर जामे मस्जिद को जामे को जुज़ाम कहा गया। हज़रात जानते हैं सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक़ से बहस हो चुकी। बहरहाल मौलवी साहब ने दो तीन बातें कही हैं, मैं उस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो मौलवी जावेद इकबाल अलीमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने उलमा को दावत फ़िक्र दी है कि ऐसे जोशीले मुकर्रर, ऐसे जोशीले ख़तीब जिनके ज़रिए समाज, मुआशरा, सोसाइटी के अंदर तफ़र्रक़ा पैदा हो, इख्तलाफ पैदा हो, इंतशार पैदा हो, उन पर लगाम कसी जाए, इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। लेकिन अफसोस हुआ मौलाना जावेद इकबाल साहब, आपकी इतनी संजीदा गुफ्तगू, मतानत वाली गुफ्तगू, आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि बद मजहब जो चीज़ 2-3 साल की मेहनत से हासिल करना चाहते हैं, हमारे इन जोशीले मुकर्रिरीन की तकरीरों के ज़रिए वो चंद दिनों के अंदर, इन 2 या 3 दिन के अंदर हासिल कर लेते हैं। ये लफ्ज़ बद मजहब गुज़श्ता साल रमज़ान में भी बरेलवी मकतबा फ़िक्र की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने इस्तेमाल किया था, और उस पर बाद में उनको सफाई देनी पड़ी और माफ़ी तक मीडिया में आकर मांगनी पड़ी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे जब सुलझे हुए लोग भी आकर गुफ्तगू करते हैं, तो मैं इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि उनकी ज़ुबान से भी इस तरह का नाशाइस्ता बेहुदा लफ्ज़ निकल जाता है। बहरहाल आपने ज़िला पुंछ की अज़ीम शख्सियत मौलाना सईद अहमद हबीब, जिन्होंने जब वो वीडियो वायरल हुई उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया जो कि उनका कानूनी, अखलाकी, समाजी हक था। क्योंकि मौलाना सईद अहमद हबीब तंजीम उलमा अहले सुन्नत के सदर हैं और पुंछ के देवबंदी उलमा के सरबराह हैं। मौलाना सईद अहमद हबीब सिर्फ पुंछ के नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के एक नामी गिरामी शख्सियत हैं। उन्होंने अपने मुफक्किराना, मुदब्बिराना, मुफक्किराना गुफ्तगू के ज़रिए समाज के सामने ऐसे आदमियों को रखा कि भाई ये लोग हैं जो समाज को तकसीम करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, समाज के अंदर फ़िरका परस्ती को हवा दे रहे हैं। अब समाज फैसला करे कि इन लोगों के साथ चलना है या नहीं चलना। आपने देखा कि जब वो वीडियो उनकी अपलोड हुई उसके ऊपर समाज का पढ़ा लिखा तबका उसने अपने तासुरात कलमबंद किए, हज़रात ने अपनी आंखों से देखा। बहरहाल फिर आपने मौलाना सईद अहमद हबीब को दावत फ़िक्र देते हुए चंद बातें की। मौलाना सईद साहब, आपके तरबियत याफ्ता आपके लोग सोशल मीडिया पर जब हमारे खिलाफ बातें करते हैं तो ये एक्शन का रिएक्शन है। मौलाना ऐसी बात नहीं है। मौलाना सईद अहमद हबीब एक जमात के, एक तंजीम के, एक फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं। ज़िला पुंछ के अंदर जितने मदारिस हैं उन मदारिस के मोहतमीन, सुदूर और बाद मदारिस के शयूखुल हदीस, बड़े बड़े उलमा और दसियों जलसे एक साल के अंदर उलमाए देवबंद के, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के होते हैं। कोई एक प्रोग्राम आप मुझे बताएं, कोई एक वीडियो क्लिप बताएं कि जिसके अंदर मौलाना सईद अहमद हबीब की सदारत हो या मौलाना सईद अहमद हबीब मौजूद हो या ना हो, वहाँ प्रोग्राम हुआ हो और किसी भी मकतबा फ़िक्र को उस प्रोग्राम के अंदर टारगेट किया गया हो और समाज के अंदर तफर्रुक़ा वाली बात की गई हो। अब सोशल मीडिया पर जो लोग बात करते हैं मौलाना सईद साहब की तरबियत याफ्ता, वो कैसे हैं? सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर एक बात करता है। एक वक्त होता था कि बरेलवी उलमा जलसे करते थे, बाहर से लोगों को बुलाते थे, गालियाँ निकालते थे, चले जाते थे, कभी भी उलमाए देवबंद उसका जवाब नहीं देते थे। क्योंकि उलमाए देवबंद ने और वो उलमाए हक का जिन्होंने काम करना है, वो इस तरह की बातों में नहीं उलझते। उन्होंने कौम को कुछ देना है, समाज को कुछ देना है। अगर वो इस तरह की बातों में उलझ जाएं फिर वो कौम को कुछ नहीं दे सकते। आज आप देख सकते हैं कि पुंछ जैसे दूर दराज इलाके के अंदर उलमा देवबंद के मदारिस, मसाजिद, मकातिब, स्कूल्स हुकूमत के सामने कुछ मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर कुछ करके दिखाया है ना कि ये कोई एक दिन का मामला होता है। आपके यहाँ इस तरह के लोग दसियों मिलते हैं हर जलसे पर।
بلکہ باہر سے لوگوں کو جب منگوایا جاتا ہے، اسٹیج لگایا جاتا ہے، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی علماء کو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، میں وہ لفظ یہاں نہیں استعمال کر سکتا۔ گزشتہ سال کیا ہوا، اگر بات ہماری آگے چلے گی تو میں انشاءاللہ اس پر ایک ایک بات پروف کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا کہ گوگل کے اوپر چلے جائیں، بہت سارے فتاوی موجود ہیں، آپ کی طرف سے کتابیں موجود ہیں۔ مولانا، کسی بھی شخصیت کو یا افراد کو ٹارگٹ کر کے کوئی فتویٰ دیا گیا ہو، میری نظروں سے ایسا کوئی بھی فتویٰ نہیں گزرا، اور پھر بطور خاص جس ماحول، جس معاشرے، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، ان سے کوئی ایسا فتویٰ نکلا ہو، پنچ کے مدارس سے، پنچ کے لوگوں نے علماء دیوبند کے خلاف آپ کے لوگوں نے جو فتوے دیے وہ شاید دسیوں مل جائیں گے، لیکن دوسری طرف سے آپ کو کوئی فتویٰ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جو آپ حضرات کے خلاف لکھی گئی ہے۔ کتاب پاکستان میں لکھی جاتی ہے، ہندوستان میں لکھی جاتی ہے، پھر بھی اگر اس کتاب کا پرچار کیا جاتا ہے یہاں لا کر، آپ کے خلاف اس کتاب کو استعمال کیا جاتا، تب بھی بات تھی۔ مولانا، علماء دیوبند کی طرف سے یا دیگر مکاتب فکر کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی اقدام ان حالات کے اندر کیا گیا ہو۔ پھر صرف یہیں تک بات نہیں، آپ کے علماء کے سٹیج لگا ہوا ہے، یہی مولوی عبدالحمید جو کہ ایک مدرسے کا ناظم اعلیٰ ہے، ذمہ دار ہے، اس کو کھڑا کر کے دوسروں کے خلاف تقریر کروائی جا رہی ہے اور اس واہ واہ کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی دسیوں ویڈیوز موجود ہیں، دوسرے کے مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو، اور مساجد اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو نہیں بخشا جا رہا۔ مولانا ذرا فکر کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج لوگ دین بیزار ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، ہماری مولویوں کی حرکات کی وجہ سے کچھ کر رہے ہیں۔ ہم تو رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں جی ہماری جماعت سے نکل کر اس جماعت میں چلے گئے، اس جماعت سے نکل کے ادھر چلے آئے، لوگ دین چھوڑ رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ مولویوں سے بیزار ہو رہا ہے، دین سے بیزار ہو رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایسے داعی، ایسے اسکالر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ان کو مت سنو، ان کو مت دیکھو۔ نوجوان جانے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ یہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، یہ بریلوی کا مسئلہ ہے یا کسی دوسرے کا مسئلہ ہے، وہ فوراً ہماری ان حرکتوں سے پریشان ہو کر ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ جہاں سکون سے بیٹھے، اللہ کی عبادت کرے، قرآن مجید پڑھے، احادیث پڑھے۔ نوجوان آج کا یہ چاہتا ہے۔ اچھا، تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ خانقاہوں کے تعلق سے اور قرآن مجید کی وہ آیات جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے اوپر چسپاں کی جاتی ہیں، ہمارے تعلق سے پڑھی جاتی ہیں۔ مولانا، قرآن اتنا ہی دیوبندیوں کا ہے، اتنا ہی بریلویوں کا ہے، اتنا ہی شیعوں کا ہے، اتنا ہی اہل حدیث حضرات کا ہے، ہر ایک مسلمان کا برابر ہے قرآن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفہیم پر ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے، علمی ڈسکشن ہو سکتی ہے، بیٹھ کر وہ مسائل جو آپ کے اور ہمارے درمیان متنازع ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسائل 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، اس پر دیوبندی یا کوئی بھی دوسرا مکتبہ فکر وہ حق ہے، اس پر آپ علمی ڈسکشن کر سکتے ہیں، یہ آپ کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ بلکہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے، آپ اس کی پہل کیجئے، ان موضوعات پر بات ہونی چاہیے، لیکن زبان قرآنی ہونی چاہیے، اسلوب قرآنی ہونی چاہیے۔ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ لیکن مجادلے سے مراد یہ نہیں ہے جو آج یہ کچھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ مجادلہ بالدلائل ہونا چاہیے۔ آپ اپنی درسگاہوں میں، اپنی نجی محفلوں میں آپ محنت کریں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور آپ ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر ہمیں ہر ایک کو دعوت دینے کا اختیار ہے، لیکن اگر ہم دوسرے کے بزرگوں کی، دوسرے کے اکابرین کی، دوسرے کے نظریات کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں، بلانے کیا یہ انصاف ہے؟ یہ نا آپ دلائل سے پیش کیجیے نا اپنا مسئلہ، براہین سے پیش کیجیے۔ اگر آپ کے دلائل مان لیتے آمنا و صدقنا، تو آپ ڈنڈے سے تو نہیں نہ منوا سکتے کہ آپ ڈنڈے سے منوائیں گے۔ اچھا، پھر آپ نے دعوت فکر دیجیے، ہمارا وہابیت سے کوئی آج کا اختلاف تو نہیں ہے،
یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. پھر آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وہابیوں کی تاریخ پڑھی جائے، خلافت عثمانیوں کو توڑنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے. یہ موضوع بھی زیر بحث آنا چاہیے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. مولانا آپ کے مطالعے کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کروں، شریف مکہ نے جب علماء سے فتویٰ لیا خلافت عثمانیہ کے تعلق سے کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف فتویٰ دیا جائے، ذرا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. مکہ مکرمہ سے ایک شخصیت گرفتار ہوتی ہے اور اس شخصیت کو محض اس جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے کہ شریف مکہ جو حسین اس وقت کا والی مکہ تھا، اس کے فتوے پر دستخط سے انکار کر دیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف میں فتویٰ نہیں دے سکتا. آگے چلیں، ہندوستان کے اندر خلافت عثمانیہ کی تائید میں جو تحریک چلی ہے، وہ تحریک کس کے ایما پر چلی؟ اس تحریک کا محرک کون تھا؟ اس تحریک کو جلا کس نے بخشی؟ اس تحریک کی قیادت کس نے کی؟ اور پھر اس تحریک کے اثرات پوری دنیا میں کیسے مرتب ہوئے؟ پھر آج تک اس تحریک کے مؤیدین کون کون ہیں؟ یہ بھی زیر بحث آنا چاہیے. اپنے اچھے پہلو کی طرف رہنمائی کی. اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر مختلف تحریکیں چلی. تحریک ریشمی رومال چلی، مارکہ شاملی ہوا، بہت ساری تحریکیں چلی ہیں. ساری آنی چاہیے زیر بحث تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا محسن کون ہے، مسلمانوں کا غمخوار کون ہے، مسلمانوں کا ماضی میں ہمدرد کون رہا، آج ہمدرد کون ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ نے جہاں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ 1400 سال پہلے عقائد کے تعلق سے بات کی، اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف نہ زمین کا ہے، نہ جائیداد کا ہے، نہ کوئی برادری کا ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا اختلاف سنت اور بدعت کا ہے. اس پر بھی ٹیبل ٹاک ہو سکتا ہے، سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. شرک اور بدعت کا ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. رسم و رواج کو دین بنایا جا رہا، اس کا ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. اس کے لیے بھی اسلوب وہی میں عرض کروں گا، قرآنی اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ پہل کریں مولانا، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم آج کوئی مشکل نہیں ہے. سوشل میڈیا میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں تو آپ اپنا موقف، اپنا نظریہ دلائل اور براہین سے عوام کے سامنے رکھیں. ہم اپنا رکھتے ہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر ہمارا نظریہ نیا ہوا، رشیدہ ہوا، کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوا تو بھائی ہمیں کیا مجبوری ہے؟ ہم کوئی کسی کے تنخواہ دار غلام تھوڑے ہی ہیں. ہم آپ کے نظریات کو مان لیں گے، جو آپ کہیں گے اس کو مان لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک اسلوب، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر بازاری زبان استعمال کی جائے گی، گالم گلوچ بنایا جائے گا، پگڑیاں اچھالی جائیں گی، اکابرین پر لعن و طعن کیا جائے گا، پھر مولانا ٹاک تو نہیں ہو سکتا نا. پھر اتحاد و اتفاق ایک طرف سے تو ہوگا، دوسری طرف سے تو نہیں نہ ہو سکتا. اس وقت کا تقاضا ہے کہ تمام مسلمان، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، قرآن کا یہ اسلوب یاد رکھیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے. تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ کتاب اللہ و سنتی. یہ دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. مولانا الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایسی شارع موجود ہے جس پر آپ بھی چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے سامنے ایسے نمونے موجود ہیں صحابہ کرام کی شکل میں، جس کو آپ بھی پکڑیں گے، ہم بھی پکڑیں گے، دونوں کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پہل تو کریں، اس کے لیے پہل ہونی چاہیے. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہرحال آپ نے مولانا سعید حبیب احمد ذلو کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اس پر یہ چند گزارشات میرے خیال میں کرنا مناسب تھا. اگر مجھ سے کسی لفظ کا غلط استعمال ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ان تمام پہلوؤں پر علمی انداز میں گفتگو کا آغاز کریں گے. اور وہ لوگ جو فرقہ پرستی، تعصب
اور بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، آپ جیسے سنجیدہ لوگ سامنے آئیں گے، اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو مجبور کریں گے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور عوام سے کہیں گے ان لوگوں کو نہ سنا جائے۔ اگر آج کے ماحول میں کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، وہ نہ کسی جماعت کا ہمدرد ہے، نہ کسی مسلک کا ہمدرد ہے، نہ کسی قوم کا ہمدرد ہے، بلکہ وہ کسی اور کا ایجنڈا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔